मीरवास पुरअतमाद अंदाज में खड़ा था। उसकी आवाज़ सुकून और यकीन का मुजस्समा थी। डॉक्टर लांस, बिला झिझक अपने ख़यालात बयान करें। जॉन ने धीमी संजीदगी से जवाब दिया। ग्लेशियल एलेक्सर तैयार करने के लिए जो हवा की सफाई के लिए नहायत ज़रूरी है, हमें बड़ी मिकदार में एजोरियम दरकार है। ये सुनते ही मीरवास के चेहरे का रंग बदल गया और कॉन्फ्रेंस हॉल में सरगोशियां गूंजने लगी। हमारे मुल्क के पास एजोरियम तैयार करने की सलाहियत नहीं है, किसी ने कहा। हम मुकम्मल तौर पर दरामदात पर इन्हिसार करते हैं और थोड़ी सी मिकदार भी हासिल करना आसान नहीं। 1 पाउंड अरबों डॉलर का पड़ता है। अगर इतनी बड़ी मिकदार चाहिए तो ये तो नामुमकिन है। मीरवास ने लम्हा भर सोच कर पूछा। तकरीबन कितना दरकार होगा? जॉ ने जवाब दिया। इब्तदाई हिसाब के मुताबिक 100 पाउंड के करीब। फौजी अड्डे की खरीदारी। वजीर ने हैरत से कहा। 100 पाउंड, ये तो 40 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। खजाना इतना बोझ नहीं उठा सकता। क्या आप मजाक कर रहे हैं? लालिजा सलामी ने तंसिया मुस्कुराहट के साथ कहा। ऐसे में मोहतरमा दरियान की तजवीज़ तो बिल्कुल नाकाबिले अमल लगती है। जॉन ने फौरन कहा। जनरल फरजाद, ये लाखों इंसानों की सेहत का मसला है। हम आलूदगी ख़त्म करने में ताख़ीर नहीं कर सकते। पुराने तरीके सुस्त भी हैं और कम मौसर भी। मीरवाद ने सवाल किया। एजूरियम के अलावा कोई मुतबादिल जुज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता? जॉन ने नफ़ी में सर हिलाया। मीरवाज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। ख़जाने ने 10 अरब डॉलर मुख्तस किए हैं, लेकिन अवामी और तिब्बी इमदाद के बाद बाकी रकम ना काफ़ी है। ये मंसूबा फ़िलहाल मुमकिन नहीं। जॉ की आवाज़ में इज़्तिराब बढ़ गया। जनरल फरजाद, ये बेहतरीन हल है। हम दूसरे ममालिक से मुज़ाकरात करके कीमत कम करा सकते हैं। लालिजा ने तंजिया अंदाज में कहा। डॉक्टर लांस, क्या आप समझते हैं कि ये कोई मंडी है जहां भाव ताव चलता है? जॉ बेबसी से सांस खींचकर खामोश हो गया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और मेहरबानियां अंदर दाखिल हुई। उसके साथ फॉबी भी थी। जॉ की आंखों में जैसे उम्मीद जाग उठी। मोहतरमा दरियान, आप बिल्कुल वक्त पर आईं। बराए करम जनरल फरदाद से बात कीजिए। मेहरबानिया ने मीरवास को कुछ ताज़ा छपे हुए दस्तावेजात थमाए। मीरवास चौंक गया। उसने हैरत से कागजात देखे, फिर संजीदगी से उन्हें कबूल कर लिया। मेहरबानियां पुरसुकून लहजे में बोली। इस मशीन की तैयारी के लिए असला साज शोबी को फौरन ओवर टाइम पर लगा दें। कोशिश करें कि ये कल सुबह तक तैयार हो जाए। आखिरी सफ़े पर खाम माल की फहरिस्त दर्ज है। ये मवाद नूरवानिया में दस्तयाब है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हमें तकरीबन 2 टन दरकार होगा। बाकी मुझ पर छोड़ दें। फिर उसने इत्मीनान से कहा। पूरे 100 पाउंड अजूरियम की लागत सिर्फ 2 अरब डॉलर के करीब आएगी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। हर चेहरे पर हैरत शश्तर नज़रों में बेयकीनी झलक रही थी। क्या ये मजाक है? हम खुद अजूरियम तैयार करें? वो खुद को समझती क्या है? क्या कोई भी शख्स अजूरियम बनाने वाली मशीन ईजाद कर सकता है? मीरवाज ने गहरे गौर से नक्शे देखे। उसके चेहरे की संजीदगी लम्हा ब लम्हा बढ़ रही थी। इसी दौरान लालिजा ने अतराफ में होने वाली बातें सुनकर महसूस किया कि ये काम कितना मुश्किल है। वो उठ खड़ी हुई और मीरवास के करीब आकर बोली। मीर, क्या मैं ये दस्तावेज देख सकती हूँ? लेकिन मीरवास कुछ बोल पाता उससे पहले ही फॉबी ने तेजी से नक्शे उसके हाथ से छीन लिए। उसकी आंखों में सख्ती थी। ये वो चीज़ नहीं जो अब आप देखने की अहल है। लालिजा ने झंझलाकर कहा। इतना राजदारी का क्या फ़ायदा? ऐसे हालात में तो इमदादी कामों को तरजीह दी जाती है, ना कि खुफिया रखने को। मेहरबानिया का चेहरा संजीदा हो गया, मगर वो खामोश रही। फॉबी ने मीरवास की तरफ देखते हुए नाराज़गी से कहा। जनरल साहब, आपसे बढ़कर कौन जानता है कि ये मामला कितना हसास है? दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जो इस मशीन को तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। ये खुफिया तरीन टेक्नोलॉजी है और अजूरियम बनाने के तरीके तो चंद साइंसदानों को ही मालूम है। ये इल्म करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर की कदर रखता है। लालिजा ने तंजन कहा। अगर ये वाकई दुनिया की सबसे खुफिया टेक्नोलॉजी है तो मोहतरमा मेहरबानियाँ बताइए कि आपको ये नक्शे कहाँ से मिले और आपके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी कैसे आई? मेहरबानिया का चेहरा मजीद गहरा हो गया, जबकि फॉबी के हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए और उसकी आंखों में जब्त शुदा गुस्सा झलकने लगा। लारिजा सलामीन ने शक भरी आवाज में कहा। क्या ये खाके चोरी किए गए हैं?
فوبی نے غصے سے مہروانیہ کی طرف رخ موڑا۔ مہروانیہ، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا، یہ خطرہ مول لینا مناسب نہیں تھا۔ اب دیکھو ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، کچھ لوگ تو تم پر چوری کا الزام بھی لگا رہے ہیں۔ مہروانیہ نے پرسکون انداز میں فوبی کے ہاتھوں سے دستاویزات لے لی اور میرواز کے قریب جا کر بولی، میر، ان کاغذات کی رازداری برقرار رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرواز کی آنکھوں میں مضبوط عزم چمک اٹھا۔ یقیناً میں فوراً اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خود نقشے اٹھا کر تیزی سے اسلحہ خانے کی طرف روانہ ہو گیا اور پورا کمرہ حیرت سے ساکت رہ گیا۔ کچھ دیر بعد سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ جنرل فرزاد نے اتنا اہم فیصلہ ہم سے مشورے کے بغیر کیوں کر لیا؟ وہ آخر اس پر اتنا بھروسہ کیوں کر رہا ہے؟ پتہ نہیں یہ عورت اصل میں ہے کون؟ وہ اس کی سابقہ بیوی ہے۔ کیا کرتی ہے وہ؟ کچھ نہیں، گھریلو عورت ہے۔ کیا؟ ایک گھریلو عورت ایزوریم جیسی ٹیکنالوجی پر تحقیق کر رہی ہے؟ 10 سال سے پوری دنیا یہ راز نہیں کھول سکی اور یہ گویا کھیل سمجھ رہی ہے۔ یہ مزہ کا خیز ہے۔ یہ سب باتیں مہروانیہ کے کانوں تک پہنچی، مگر اس نے کسی بات پر بھی توجہ نہیں دی۔ وہ مطمئن چال میں آگے بڑھی تو لالیزا نے آواز دی، محترمہ دریان، یہ خاکے کہاں سے ملے آپ کو؟ آپ میرواز کا وقت اور ملک کا سرمایہ ضائع کر رہی ہیں، یا واقعی آپ کو کامیابی کا یقین ہے؟ مہروانیہ نے پلٹ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کامیابی یا ناکامی کل دوپہر تک سب واضح ہو جائے گا۔ محترمہ سلامیر، کیوں نہ انتظار کر لیا جائے؟ لالیزا کا چہرہ سرد اور لہجہ سخت ہو گیا۔ میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، اگر تم نے یہ مشینوں کے خاکے یا ٹیکنالوجی کسی دوسرے ملک سے چرائی ہے اور اس کے باعث جنگ چھڑ گئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مہربانیہ کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ محترمہ سلامی، شک ہو تو نیٹ پر تلاش کر لیں۔ یہ مشینیں اور یہ ٹیکنالوجی کسی ملک کی ملکیت نہیں۔ جس کے پاس قابلیت ہے وہ بنا سکتا ہے۔ یہ علم ہے، جرم نہیں۔ لالیزا کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے اور اس نے مہروانیہ کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے اس کی آنکھوں سے سچ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مہروانیہ نے اس کے جذبے کو سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ لالیزا کی فکر صرف میرواز کے تحفظ کے لیے تھی، لہذا وہ نرمی سے بولی، میں مصروف ہوں، آپ کو روکے رکھنا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور فوبی بھی اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ لالیزا نے فکر مندی سے ماہرین کی طرف رخ کیا۔ کیا واقعی دنیا میں صرف 3 ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے؟ ماہر نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ جی ہاں، ازوریم کا استعمال عام ہے، مگر اس کی تیاری کا عمل نہایت پیچیدہ اور مہنگا ہے۔ نوروانیہ نے پچھلے 10 سالوں سے کوشش کی، مگر اب تک ان مشینوں کو تیار نہیں کر سکا۔ ازوریم کو خالص بنانا تو دور کی بات ہے۔ دوسرا ماہر بولا، یہ کام ایک دن میں ممکن نہیں، یہ کسی دیوانے کا خواب لگتا ہے۔ بالکل، یہ بچوں کا کھیل نہیں۔ اگلے 24 گھنٹوں میں اسلحہ ساز شعبے میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف سے خام مال لایا جا رہا تھا۔ مزدور دن رات کام کر رہے تھے۔ دیکھنے والوں کو یہ سب ایک دیوانہ وار کوشش لگتی تھی۔ سب میرواز کو سمجھاتے رہے، یہ وقت اور دولت کا ضیاع ہے، اس پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے۔ یہاں تک کہ ٹوریس کو بھی خبر ملی اور اس نے کئی بار فون کر کے مداخلت کی کوشش کی، مگر میرواز ڈٹا رہا۔ آفات سے بھرے اس وقت میں اس نے اپنا پورا یقین مہروانیہ پر رکھا۔ اس نے نہ صرف وسائل بلکہ اپنی تمام فوجی قوت بھی جھونک دی، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر مہروانیہ اب بھی اسے محبت نہ کرتی ہو تب بھی وہ کبھی دانستہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ 12 گھنٹے بعد مشینیں کامیابی سے تیار کر لی گئیں۔ خام مال آپریٹنگ یونٹ میں داخل کیا گیا۔ 2 گھنٹے بعد ازوریم تیار ہو چکا تھا، مگر اس میں معمولی آلودگی تھی۔ مہروانیہ نے جو ایلن اور سائنسدانوں کی ٹیم کے ساتھ مل کر ریفائننگ کا عمل شروع کیا اور پھر تنہا اس نے 100 پاؤنڈ گلیشیل ایلیکسر تیار کیا۔ جب شفاف نیلا ازوریم مشین سے برآمد ہوا تو پورا کمرہ سکتے میں آ گیا، گویا ان کے سامنے کوئی معجزہ وقوع پذیر ہو گیا ہو۔ تیسرے دن ہیلی کاپٹر آسمان کی وسعتوں میں بلند ہوئے۔ گلیشیل ایلیکسر فضا میں چھڑکا گیا اور چند لمحوں میں ہوا میں موجود جامنی ذرات صاف ہو گئے، گویا آسمان نے پھر سے سانس لے لی ہو۔
تمام سائنسدان دم بخود رہ گئے۔ مہروانیہ اور اس کی ماہر ٹیم کی انتھک محنت نے وہ کارنامہ انجام دیا جو عام حالات میں 1 ماہ سے زیادہ لیتا، مگر یہ ماحولیاتی بحران صرف 5 دنوں میں مکمل طور پر حل کر لیا گیا۔ نور وانیہ سمیت کئی بین الاقوامی میڈیا نمائندے اور ماہرین سائنس ملٹری بیس پر پہنچ گئے، لیکن وہاں میڈیا سے نمٹنے کے لیے صرف ایک ترجمان مقرر کیا گیا، جبکہ مہروانیہ ہر شعبے میں ایک ہیرو کی طرح ابھری۔ مکینیکل اور کیمیکل سائنس کے محققین نے اسے اپنی ناقابل شکست رہنما قرار دیا۔ جب بھی وہ کینٹین میں داخل ہوتی، لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے، سوالات کی بوچھار شروع ہو جاتی، سوائے اس کی شناخت اور ماضی کے بارے میں باتوں کے۔ مہروانیہ نے ہر سوال کا اطمینان بخش جواب دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب سمجھ گئے کہ نرمی اور وقار میں لپٹی عورت عام نہیں، بلکہ علم و فہم کی ایک دنیا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ کم عمری کے باوجود اس کی مہارت اور فہم و فراست ماہر ترین پروفیسروں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ کمبر تیزی سے میرواز کے دفتر میں داخل ہوا۔ جنرل فرزاد، اس کی آواز میں عجلت نمایاں تھی۔ میرواز کرسی پر نیم دراز تھا، آنکھیں تکن سے بند۔ کیا ہوا؟ آہستگی سے پوچھا۔ کمبر نے فوراً کہا، جنرل فرزاد مالویکا سینیٹری سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ سینٹرل لینڈ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کیمسٹری کی طالبہ ہے، مگر اس کے علاوہ اس کی زندگی ایک راز ہے۔ میرواز نے صرف ایک تھکی ہوئی ہمہماتی آواز نکالی، جیسے کئی دنوں کی جدوجہد نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ جنرل، تمام پروفیسرز اب اس کی صلاحیتوں کے گواہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی نایاب ہیرا ہے۔ ان کی درخواست ہے کہ آپ اسے فوجی تحقیقاتی بیس پر ہی روک لیں۔ میرواز نے ابرو سکڑے۔ اس نے مجھے چھوڑا اور ایک پائی تک نہیں لی۔ اس کا نانا نوروانیہ کا امیر ترین شخص ہے، مگر وہ نہ اس کا نام لیتی ہے، نہ اس کی دولت کو قبول کرتی ہے۔ ایسی عورت کو میں کیسے روک سکتا ہوں جسے دولت سے کوئی دلچسپی نہیں؟ کمر نے لمحہ بھر خاموشی کے بعد کہا، جنرل، ایک اور بات بھی ہے۔ کیا؟ میرواز نے نظر اٹھائی۔ کمر نے سنجیدگی سے کہا، اسلحہ ساز شعبے کے انجینئرز نے رپورٹ دی ہے کہ محترمہ دریان بآسانی ان کے نقشے سمجھ لیتی ہیں۔ انہوں نے ایک خودکار ہینڈ ویل میں نقص نکالا اور بہتر ڈیزائن تجویز کیا۔ نتیجہ، اس کی درستگی اور معیار حیران کن حد تک بڑھ گیا ہے۔ میرواز کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں، تھکن زدہ چہرے پر حیرانی اور تجسس کی جھلک تھی۔ کمر نے دھیرے سے کہا، جنرل، مجھے لگتا ہے وہ نہ صرف مہروانیہ دریان ہے، نہ ہی مالویکا۔ وہ ان دونوں سے کہیں زیادہ خطرناک اور غیر معمولی ہیں۔ میرواز نے جھٹ سے فون اٹھایا اور میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ اپنا سامان پیک کر رہی ہیں، شاید آج ہی چلی جائیں۔ کمبر نے جواب دیا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ راستے میں میرواز نے حکم دیا، گارڈز کو کہو اسے جانے دے۔ جی سر، کمبر نے فوراً فون ملایا۔ دوسری طرف ہاسٹل میں فوبی اپنا سامان بند کر رہی تھی، جبکہ مہروانیہ صوفے پر آرام سے بیٹھی سیب کھاتے ہوئے کچھ نئے بلو پرنٹس دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہینڈ گن کارکردگی کے لحاظ سے تو بہترین ہے، لیکن خدا کی پناہ کتنی بھدی ہے۔ فوبی نے سوٹ کیس بند کیا۔ مہربانیاں بس کرو، تم نے ان کی اتنی مدد کر لی ہے۔ یاد رکھو، تم نے 15 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ تمہاری تمام تحقیقات اور علم سینٹرلیٹ کی ملکیت ہے۔ مہربانیہ نے سکون سے سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے۔ ازوریا مشین اور اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کی رپورٹ سوچی ہے کیسے جمع کراؤ گی؟ فوبی نے پوچھا۔ مہربانیہ نے کندھے اچکائے۔ جیسے تم بہتر سمجھو ویسے کر لو، جو سزا بھی ملے قبول ہے۔ فوبی نے گہری سانس لی۔ تم حد سے زیادہ مغرور ہو۔ تم جانتی ہو کہ سینٹرل لینڈ تم جیسے باصلاحیت لوگوں کو نہیں چھوڑتا، پھر بھی تم اتنی لاپرواہی برت رہی ہو۔ مہربانیہ نے ہلکی ہنسی میں کہا، تو کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ میرا معاہدہ جلد ختم کر دیں گے؟ فوبی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ 15 سال بعد وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے باندھنے کی کوشش کریں گے۔ ملک تم جیسے سائنسدان کو کبھی کھونا نہیں چاہے گا۔ مہربانیہ نے نرمی سے کہا، دنیا بہت بڑی ہے فوبی، صلاحیتیں بے شمار ہیں، میں ان میں سے بس ایک ہوں، میری جگہ کوئی اور بھی لے سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ کھانے کا نوالا لیا۔
دروازے کے باہر میرواز اور کمبر کھڑے تھے۔ میرواز کا ہاتھ دروازے پر رکا ہوا تھا۔ وہ حیرت اور صدمے کے ملے جلے جذبے میں تھا۔ دل چاہتا تھا دروازہ کھولے مگر سامان خاموش تھی۔ میرواز ڈورمیٹوری کی عمارت سے باہر نکلا۔ ساتھ میں کمبر بھی تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ خاموش ہوا کے جھونکوں میں صرف دور کہیں کسی گاڑی کے انجن کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرواز وہیں رک گیا، چہرے پر سنجیدگی، نگاہیں کہیں دور خلا میں جمی ہوئی تھی، آنکھوں کے پردے ایک اداس سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ کمبر نے الجھ کر پوچھا، جنرل فرزاد، آپ نے ان سے سیدھا پوچھ کیوں نہیں لیا؟ میرواز نے ہلکی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پوچھوں بھی تو کیا؟ کمبر نے حیرت سے کہا، انہوں نے خود کہا کہ وہ سینٹرل لینڈ کی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے 15 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ میرواز کی مسکراہٹ دھیمی اور دکھ بھری تھی۔ وہ کمبر کی طرف مڑا، آنکھوں میں ایک مایوس سا سکون اترا۔ کیا تم جانتے ہو کسی سائنسدان کا اپنے ملک کے ساتھ اتنے لمبے عرصے کا معاہدہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمبر خاموش ہو گیا، صرف نفی میں سر ہلا دیا۔ میرواز نے چند لمحے سوچ کر دھیرے سے کہا، جو کچھ آج سنا وہ باہر نہیں جانا چاہیے، یہ بات مکمل طور پر خفیہ رہے۔ کمبر نے فوراً سیدھا ہو کر کہا، جی جنرل فرزاد، سمجھ گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی حیرت اور مہربانیہ کی غیر معمولی صلاحیتوں کے بارے میں تجسس چھپا ہوا تھا۔ میرواز نے ڈارمیٹوری کی عمارت کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر آہستہ سے بولا، تم اور لوکاس یہیں رہو، صورتحال کو سنبھالو، میں فینیشیا واپس جا رہا ہوں۔ جی سر، کمبر نے جواب دیا۔ جاؤ، میرواز نے مختصراً کہا۔ کمبر سلام کر کے چلا گیا اور میرواز وہیں کھڑا رہا، جیسے کسی آنے والے منظر کا منتظر ہو۔ تقریباً 10 منٹ بعد مہروانیہ اور فوبی ڈورمیٹوری سے باہر نکلی۔ مہروانیہ نے جیسے ہی میرواز کو دیکھا قدم تھم گئے، چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک ہلکی اداسی اور بے چینی لے لی۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ٹکرائیں، پھر مہروانیہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی، جبکہ فوبی سیدھی کار کی جانب گئی، اپنا سامان ٹرنک میں رکھتے ہوئے۔ مہروانیہ نے نرمی سے کہا، اس کی آواز میں جھجک، شرم اور دبی دبی نرمی شامل تھی۔ میرواز کی نگاہ نرم پڑ گئی، لہجہ بھی بے حد ملائم تھا۔ کیا تم فینیشیا واپس جا رہی ہو؟ مہروانیہ نے نظریں جھکا لیں، انگلیاں بے خیالی میں لباس کے کنارے سے کھیلنے لگی۔ جی۔ میرواز کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت اچھا، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، کیا مجھے لفٹ دو گی؟ مہروانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرواز کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی ہنسی تھی۔ سب لوگ مصروف ہیں، کوئی بھی مجھے ڈرائیو کر کے نہیں لے جا سکتا۔ مہروانیہ تھوڑا گھبرا کر بولی، آپ گاڑی چلا لیجیے، میرا مطلب، میں انکار نہیں کر رہی، بس۔ میرواز کی آواز دریا کی سطح کی طرح پرسکون تھی۔ میں کافی تھکا ہوا ہوں، بہتر یہی ہے کہ میں خود گاڑی نہ چلاؤں۔ مہروانیہ کے ذہن میں ایک طوفان سا اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ میرواز کے ساتھ کسی بھی سفر کا مطلب جذبات کی بھول بھلائیاں ہیں، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک انجانا سکون اترا، شاید صرف چند لمحوں کے لیے اس کے قریب رہنے کا احساس ہی کافی تھا۔ اسی دوران فوبی نے سامان سیٹ کر کے گاڑی روک دی۔ مہروانیہ، آؤ بیٹھو، مہروانیہ نے آہستہ سے کہا۔ فوبی، میر بھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ فوبی کے چہرے پر حیرت کے بعد لمحہ بھر کو سنجیدگی آئی، پھر اس نے شائستگی سے کہا، جنرل فرزاد، براہ کرم تشریف لائیے۔ میرواز گاڑی کے پیچھے جا کر دروازہ کھولنے لگا، لیکن دیکھا کہ مہروانیہ پہلے ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ لمحہ بھر رکا، ہلکا سا مسکرایا اور پھر چپ چاپ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چل پڑی۔ جب وہ کمپاؤنڈ کے داخلی دروازے پر پہنچے تو چیک پوسٹ پر روکی گئی۔ دریچے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مہروانیہ نے شیشہ نیچے کیا۔ سامنے لالیزا کھڑی تھی، ہاتھ میں سوٹ کیس، چہرے پر تھکن مگر نگاہیں سیدھی میرواز پر جمی ہوئی۔ مس سلامیر، کوئی مسئلہ ہے؟ مہروانیہ نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ لالیزا نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ سب فینیشیا واپس جا رہے ہیں؟ جی، مہروانیہ نے مختصراً کہا۔ لالیزا کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا مجھے بھی ساتھ لے جائیں؟ ٹکٹ کا خرچ بچ جائے گا۔ مہروانیہ نے لب بھینچ لیے، دل چاہا انکار کرے مگر کوئی ٹھوس وجہ نہ تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اگرچہ لالیزا کو مہروانیہ سے کچھ ناپسندیدگی تھی مگر وہ سیلی کی دشمنی کے برابر نہیں تھی۔ دونوں کے درمیان ماضی میں کبھی کوئی تنازع نہیں ہوا تھا، لہذا مہروانیہ کے لیے اس کی معمولی سی درخواست رد کرنا اچھا نہ لگتا تھا۔ یقیناً آئیے، مہروانیہ نے نرم لہجے میں کہا۔ فوبی نے گاڑی کا ٹرنک کھولا تاکہ لالیزا اپنا سامان رکھ سکے، پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرواز حیرت ہوئی، آپ بھی یہاں ہیں؟ لالیزا نے مسکراتے ہوئے کہا،
میرواز کا لہجہ سرد اور مختصر تھا۔ ہاں، گاڑی فوجی اڈے سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ آسمان نیلا تھا، سفید بادلوں کے جھرمٹ میں گھرا ہوا، اور دونوں طرف سبز گھاس کے بے انتہا میدان پھیلے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں نرم ڈھلوانوں والی پہاڑیاں منظر کو تصویری سا حسن دے رہی تھی۔ مہربانیاں کی نگاہیں کبھی آسمان پر، کبھی ان میدانوں پر ٹک جاتی، دل کے اندر مگر ایک ہلکی اداسی کی تہ موجود تھی۔ پیچھے کی سیٹ پر لالیزا بولتی چلی جا رہی تھی، کبھی ملکی حالات، کبھی سائنسی تجربات، کبھی تباہی کے بعد کی بحالی۔ میرواز بس کبھی کبھار ہی مختصر سے ہوں یا ہاں میں جواب دیتا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مختصر یا اتنی غیر معمو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ محترمہ دریان اتنی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں۔ لالیزا نے دلچسپی سے کہا، پہلے آپ کا پیشہ کیا تھا؟ مہربانیہ نے لمحہ بھر سوچ کر جواب دیا، میرے پاس کوئی خاص تجربہ نہیں، میں نے یونیورسٹی میں کیمسٹری پڑھی تھی، بس اتنی سی بنیادی سمجھ بوجھ ہے۔ لالیزا نے کہا، جو شخص ازوریم مشین خود تیار کر سکتا ہو اور مواد خود ریفائن کرے، اس کی صلاحیت محض علم تک محدود نہیں رہتی۔ فوجی اڈے کے سائنسدان آپ کے دیوانے ہیں، ان دنوں آپ ہی سب کی گفتگو کا مرکز ہے۔ مہربانیہ کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ خاموش رہی۔ لالیزا کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی باتیں آگے نہیں بڑھ رہی، لہٰذا اس نے موضوع بدل دیا۔ میر، اس نے نرم لہجے میں کہا، یاد ہے چند سال پہلے جب ہم فیلڈ ٹریننگ میں تھے، میرا پاؤں زخمی ہو گیا تھا اور میں چل نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے مجھے پیچھے نہیں چھوڑا، 12 میل تک اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس وقت مشن ناکام ہو گیا، مگر آپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میرواز کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس کے لیے کسی بھی زخمی ساتھی کی مدد کرنا فرض تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ لالیزا نے اچانک وہ واقعہ کیوں یاد دلایا، یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، وہ الفاظ مہربانیہ کے دل میں تیر بن کر چبھ گئے۔ اسے کچھ اچھا نہیں لگا۔ دل جانتا تھا کہ اسے حسد نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر احساسات دل کے قابو میں کب رہتے ہیں۔ لالیزا نے نیم دراز ہو کر میرواز کی طرف نرمی سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں جذبے کی چمک تھی۔ اسی دن میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، اس زندگی میں کسی بھی مصیبت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میرواز کی آواز مکمل سکون لیے ہوئے تھی۔ یہ سب ضروری نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ فوبی جو گاڑی چلا رہی تھی، دل ہی دل میں جھنجھلا اٹھی۔ اس نے بمشکل اپنے تعصب کو دبا کر آہستہ سے بڑبڑایا، لالیزا کی حرکتیں اس حد درجہ ناگوار لگ رہی تھی۔ لالیزا نے ریئر ویو مرر سے مہربانیہ کی پوسٹ کی طرف دیکھا۔ چاہے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر ایک تسلی سی اتر آئی، جیسے وہ جیت چکی ہو۔ میر، اس نے شوق لہجے میں کہا، کتنے عرصے سے ہم نے باربیکیو نہیں کیا۔ مجھے تو آپ کے ہاتھ کی بھنی ہوئی بیگن اور لیمب کے سیخ کباب بہت یاد آتے ہیں۔ جب سب کچھ سنبھل جائے تو میرے گھر چلو، ایک دعوت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرواز نے مختصر جواب دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ لالیزا نے خوشی سے جھک کر کہا، مس دریان، آپ بھی آئیے گا اگر فرصت ہو۔ مہربانیہ نے گہری سانس لی، اس کی انگلیاں سیٹ کے کنارے کو مضبوطی سے تھام گئی۔ وہ ضبط کی آخری حد پر تھی، مگر چہرے پر سکون سجائے بولی، دعوت کا شکریہ، مگر شاید میں مصروف ہوں گی، نہیں آ پاؤں گی۔ افسوس ہوا، لالیزا نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ اگرچہ میرواز کم ہی کھانا بناتے ہیں، لیکن یقین جانیے ان کی باربیکیو کا ذائقہ کسی ماہر شیف سے کم نہیں۔ اچھا، مہربانیہ نے بمشکل مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ اس کی انگلیوں کے نشانات سیٹ کی جھالر پر گہرے پڑ گئے تھے۔ ریئر ویو مرر سے جھانکتے ہوئے مہربانیہ نے دیکھا کہ میرواز سکون سے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ اچانک ہی اس کے اندر کڑواہٹ اور غصے کی ایک لہر اٹھی، لیکن سب سے زیادہ اسے میرواز کا پرسکون انداز بھڑکا گیا۔ جب وہ اس کی اصل پہچان سے ناواقف تھا تو 10 سالوں کی محبت کے دعوے کرتا پھرتا تھا، لیکن اب یہ سب محض ایک دکھاوا لگ رہا تھا۔ کیا واقعی یہ سب اس کے انکار کا بدلہ تھا؟ اسی دوران لالیزا اپنی مسلسل باتوں میں مگن تھی۔ وہ جوش سے کہہ رہی تھی، میر نے میری سالگرہ پر خود کیک بنایا تھا، پورا دن لگا دیا، بس مجھے خوش کرنے کے لیے۔ مہربانیہ کے دل میں ایک چبھن سی اٹھنے لگی، سینہ جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ زبردستی مسکرا کر وہ میرواز کی طرف مڑی اور دھیرے سے بولی، میر۔ چونکتے ہوئے میرواز نے اس کی طرف دیکھا۔ جی، اس کی آواز میں نرمی تھی۔ لالیزا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی نظریں بے چینی سے مہربانیہ اور میرواز کے درمیان بھٹکنے لگی۔ مہربانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
مجھے بھی تمہارا بنایا ہوا کیک چکنا ہے، کیا میرے لیے بھی بنا دو گے؟ میرواز کے لبوں پر نرمی سے مسکراہٹ ابھری۔ کیوں نہیں، ضرور، کب فارغ ہوگے؟ جب تم چاہو۔ اس کی آواز میں گہری نرمی تھی۔ مہروانیہ نے ہلکے سے چھیڑتے ہوئے کہا، آج رات کیسا رہے گا؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے چاکلیٹ فلیور چاہیے، اس نے شوقی سے کہا۔ میرواز نے نرمی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ فوبی یہ دیکھ کر دبے ہونٹوں سے مسکرا دی، جبکہ لالیزا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے نظریں کھڑکی کی طرف پھیر لیں۔ 3 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد گاڑی ایک ریسٹ ایریا میں رکی۔ مہروانیہ دکان کے اندر داخل ہوئی۔ دیوار پر لگے مینیو بورڈ پر نگاہ ڈالتے ہوئے وہ سوچ میں گم تھی کہ کیا کھائے۔ اتنے میں لالیزا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میر، مجھے بیف نوڈل سوپ کھانے کا دل ہے، مگر پورشن بہت بڑا ہے اور میں ڈائٹ پر ہوں، کیا ہم آدھا آدھا کر لیں؟ مہروانیہ نے آنکھ کے کونے سے ان دونوں کو دیکھا۔ میرواز نے نرمی سے کہا، میں پوچھ لیتا ہوں کہ وہ تمہیں چھوٹا حصہ بنا دیں، قیمت ویسے ہی رہے گی۔ لالیزا نے شوقی سے اس کا بازو ٹھوکا، نہیں نا، ویسے پیسے ضائع کرنا فضول ہے۔ مہروانیہ نے بے چینی سے نظریں پھیر لی، دل میں ایک عجیب سا اضطراب اٹھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے حسد نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی حق، پھر بھی دل کے اندر ایک چبھن سی رہ گئی۔ میرواز نے ہلکی سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ جب لالیزا آرڈر دے رہی تھی، مہروانیہ نے ویٹر سے کہا، میرے لیے سی فوڈ پاستا لے آؤ، پیاز اور دھنیا مت ڈالنا۔ لالیزا نے ہنستے ہوئے چھیڑا، مسٹر دریان کی بہن صاحبہ کافی چونچال مزاج لگتی ہیں، ہر چیز میں خاص پسند ناپسند۔ مہروانیہ نے پرسکون انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکا سا رخ پھیر کر بولی، اپنی پسند پر اصرار کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ لالیزا نے ہلکا سا کہکا لگایا اور فوراً میرواز سے کہا، میر، میرے لیے ایک دہی لے آؤ گے؟ ضرور، میرواز نے نرمی سے کہا۔ ان کی پرانی دوستی میں یہ سب عام بات تھی۔ پھر مہروانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور تم گولو؟ مہروانیہ مہروانیہ نے جذبات دبانے کی کوشش کی، انگلیوں کو مرڑتے ہوئے ہونٹ دبا لیے۔ میرے لیے آلو بخارے کا جوس لے آؤ، 2 بوتلیں۔ میرواز نے بھویں چڑھائی، تمہیں تو کھٹے مشروب پسند نہیں تھے نا؟ اس نے زبردستی مسکرا کر کہا، وقت کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرواز نے بات ختم کی اور دکان کی طرف بڑھ گیا۔ کھانے کے حصے میں بیٹھتے ہوئے کھانے کے حصے میں بیٹھتے وقت مہروانیہ اور فنیبا ایک طرف بیٹھ گئے، جبکہ میرواز اور لالیزا ان کے سامنے۔ اصل میں تو مہروانیہ اور میرواز کو آمنے سامنے بیٹھنا تھا۔ جب لالیزا ایک چھوٹا سا باؤل ہاتھ میں لیے آئے، ارادہ تھا کہ بیف نوڈل سوپ کو خود اور میرواز کے درمیان بانٹ دیں، تو مہروانیہ کے دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ سا پیدا ہوا۔ اس نے آہستگی سے فنیبا کو کونی ماری اور سرگوشی میں بولی، ہم سیٹ بدل لیتے ہیں، چلو ادھر بیٹھو۔ میرواز کی نگاہیں مدھم ہو گئی جب اس نے مہروانیہ کو خود سے دور ہوتے دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک لکیر سی کھینچ گئی۔ فنیبا نے فرائیڈ چکن منگوایا اور جب مہروانیہ نے اسے آلو بخارے کا جوس تھمایا تو وہ حیرت سے بولی، کولا کیوں نہیں لیا؟ یہ کھٹا جوس کیوں؟ مہروانیہ خاموشی سے ڈھکن کھول کر ایک گھونٹ بھرتی ہے، چہرے پر معمولی سا تاثر بدلتا ہے۔ ذائقہ اچھا ہے، تمہارے چکن کے ساتھ سوٹ کرے گا۔ جوس میز پر رکھ کر وہ کانٹا اٹھاتی ہے اور کھانا شروع کر دیتی ہے۔ لالیزا نے نوڈلز کا کچھ حصہ الگ کیا اور باقی پیالہ میرواز کی طرف بڑھا دیا۔ میر، یہ لو، تم بھی کھاؤ نا۔ میرواز نے غور کیا کہ اس کے باؤل میں تو بیف بھرا ہوا ہے، جبکہ لالیزا کے پاس صرف شفاف یخنی اور چند نوڈلز ہیں۔ وہ اسے برسوں سے جانتا تھا اور جانتا تھا کہ وہ بیف کی دیوانی ہے، مگر آج کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا پیالہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، تھوڑا بیف تم بھی لے لو۔ لالیزا نے انکار میں سر ہلایا، مگر نظریں لالچ سے اس کے باؤل پر جمی رہیں۔ نہیں، تمہارا وزن کم ہو گیا ہے ان دنوں، تمہیں زیادہ کھانا چاہیے، میں بیف کے بغیر بھی گزارا کر لوں گی۔ میرواز نے خاموشی سے کچھ بیف اٹھایا اور اس کے پیالے میں ڈال دیا۔ لالیزا کے چہرے پر خوشی کی ایک نرم سی چمک آ گئی۔ شکریہ میر، تم ہمیشہ میرے ساتھ اتنے نرم دل رہتے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر مہروانیہ کا کھانا بے ذائقہ لگنے لگا، جیسے ہر لقمہ دل پر گزر رہا ہو۔ اسی دوران فنیبا چکن کھاتے ہوئے بولی، ویسے تم دونوں ایک ہی پیالہ کیوں بانٹ رہے ہو؟ پیسے کم پڑ گئے ہیں کیا؟ لالیزا نے ہلکا سا کہکا لگایا، نہیں، میں ڈائٹ پر ہوں، زیادہ نہیں کھا سکتی۔ فنیبا نے فوراً جواب دیا، تو پھر چھوٹا پورشن کیوں نہیں منگوا لیا؟ ایسے تو تم جنرل فرزاد کا حصہ کھا رہے ہو، ان کے لیے کچھ بچے گا بھی نہیں۔
लालीजा लालीजा ने मासूमियत से मीरवास की तरफ देखा। मीट तुम्हारे लिए काफी है ना? हाँ ठीक है। मीरवास ने इत्मीनान से जवाब दिया। ये ताक ताक कर आता है। कल 12 बजे मैं वॉइस ओवर करके तभी ये इधर आके मरा था। अभी आज मैं 4 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी है। आज ये ओवर टाइम कर रहा है। कौन सा 3 डब्बे वाला शाम 4 बजे आता है यार? फिनीबा ने माथे पर बल डालते हुए दोनों को देखा। दिल ही दिल में सोचने लगी, क्या वाकई मीरवास को कुछ समझ नहीं आ रहा? लालिजा की मसनूई मासूमियत इतनी वाज़ेह है और ये फिर भी खामोश है। फिर उसकी नज़र मेहरबानियाँ पर गई। वो खाना खा तो रही थी मगर दिल कहीं और था। चेहरे की थकन, आंखों की खाली मुस्कुराहट, साफ जाहिर था वो जल रही थी। मगर खुद से अपनी कमजोरी फिनीबा ने कंधे उचकाया और चिकन का एक बड़ा टुकड़ा मज़े से खा लिया। खाने के बाद सब दोबारा सफर पर रवाना हुए। कुछ देर बाद लालिजा की आंखें बोझल हो गईं। वो आहिस्ता से मीरवास के कंधे पर सरक कर सो गई। रेयर व्यू मिरर में ये मंजर देखकर मेहरबानिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने नजरें मोड़ ली, कोनी खिड़की के किनारे रखी और चेहरा उस पर टिका लिया। दिल के अंदर एक भारी उदासी ससर आने लगी। वो खुद को समझाने लगी, तुमने ही उसे ठुकराया था, अब तुम्हें गुस्सा या हसद करने का कोई हक नहीं। मेहरबानिया मगर दिल का दर्द मंतक से कम मानता है। फिनीबा मीरवास की आवाज़ सुनाई दी। जी जनरल फरजाद। उसने नरमी से कहा, गाड़ी जरा आगे रोक दो, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करें, हम चला लेंगे, फिनीबा ने घबराहट से कहा। लेकिन मेहरबानी ने हल्के से उसे कोहनी मारी, एक खामोश इशारा। मीर आवाज ने वो इशारा देख लिया। लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। चलो यहीं रुक जाते हैं, लालिजा को देखते हुए जो अब भी उसके कंधे पर पुरसकून नींद सो रही थी। फिनीबा ने बात समझ ली। ठीक है जनरल फरजाद, आप गाड़ी लें, शुक्रिया।